अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग पेरेंट टीचर मीटिंग के हवाले से है, आप सबके बहुत काम आएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस व्लॉग को दूसरी मदर्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। बैकग्राउंड में आप मेरे घर की रूटीन देख रही हैं और यहाँ पर थी मेरी बर्थडे, तो मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर एक सरप्राइज़ प्लान किया था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सरप्राइजेस कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर आप देखेंगे मेरा व्लॉग और सुनेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी बातें। तो आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग या पीटीएम होता है उस दिन आप क्या करती हैं। सुबह जल्दी उठती हैं, खुद अच्छे कपड़े पहनती हैं, स्कूल पहुंचकर गर्मी और रश में एक एक घंटा लाइन में खड़ी रहती हैं, और जब टीचर के सामने कुर्सी पर बैठती हैं तो वही घिसे पिटे दो जुमले बोलती हैं कि टीचर ये घर में पढ़ता नहीं है, बस मोबाइल देखता रहता है या टीवी देखता रहता है, या फिर टीचर ये कुछ खाता पीता नहीं है, बस बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है ना। यही पूछती हैं ना आप। टीचर ने आगे से आपको एक रस्मी सी मुस्कुराहट देनी है, रिज़ल्ट कार्ड आपके हाथ में पकड़ाना है और कहना है थोड़ी मेहनत करवाएं, बच्चा अच्छा है, बस ध्यान दें। यही जवाब मिलता है ना आपको। खेल ख़त्म, पैसा हज़म, आप घर वापस आ जाती हैं। तो जनाब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या हम पागल हैं? क्या हम यहाँ सिर्फ फ़ीसों का हिसाब किताब करने और टीचर की शक्ल देखने जाते हैं? स्कूल वाले हमारे बच्चों को 8 घंटे अपने पास रखते हैं, हमारी जेबों से लाखों रुपए फ़ीसों की मद में निकालते हैं, और जब हमें उनसे हिसाब लेने का, अपने बच्चे की असल हकीकत जानने का साल में सिर्फ 10 मिनट का मौका मिलता है तो हम उसे मोबाइल और रोटी की या खाने पीने की बातों में ज़ाया कर देते हैं। आज की वीडियो आपके दिमाग के तमाम कंपार्टमेंट्स खोल देगी, ये मेरा आपसे वादा है। आज मैं आपको वो 7 अमली और ज़रूरी सवालात बताऊंगी जो हर माँ अपने बच्चे के लिए अंदर ही अंदर पूछना तो चाहती है लेकिन डर या झिझक की वजह से पूछ नहीं पाती। आपके सवालों के जवाब में टीचर आपको जो भी बताएंगी उनका भी मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सा हल दूंगी ताकि आपको किसी एकेडमी या ट्यूटर की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपने ये फॉर्मूला या ये सवाल जो आज मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ, अगर आपने नेक्स्ट पीटीएम में सारे नहीं कोई 2-3 भी इनमें से पूछ लिए ना, तो टीचर भी दंग रह जाएंगी कि वाह कैसी बाशोर और स्मार्ट माँ से वास्ता पड़ा है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरी ले लें और मेरे तमाम सवालात 1 बाय 1 लिखते जाएं। किसी सवाल को भी आपने गैर अहम नहीं समझना, ठीक है। सारे सवाल नोट करें ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग पर आप ये सारे सवाल बच्चे के टीचर से पूछ सकें। चलें जी, मैं आती हूँ सबसे पहले सवाल की तरफ। और सबसे पहला सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ये नोटिस किया है कि आपका बच्चा स्कूल में चुप चुप रहता है, खामोश रहता है। अक्सर बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होकर वापस आते हैं, सारी रूटीन अपनी माँ को बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल से बिल्कुल चुपचाप वापस आते हैं। आपको लगता है कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, लेकिन असल में पीछे गेम कोई और होती है। स्कूल में आपको आपके बच्चे को कोई ना कोई स्टूडेंट बुली कर रहा होता है, हरासा कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का बिहेवियर ऐसा हो जाता है। और इस बुलिंग के बारे में ना तो टीचर को पता होता है ना ही पेरेंट्स को पता होता है। बुलिंग की वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आपने सबसे पहले तो टीचर से ये पता करना है कि आपके बच्चे का क्लासरूम में रिस्पॉन्स कैसा है। क्या ये बाकी स्टूडेंट्स से दूर दूर रहता है, अकेले रहना पसंद करता है, ब्रेक के वक्त अकेले घूमता फिरता है और डरा डरा सा, खौफज़दा सा रहता है, यह आपने ज़रूर पूछना है। और अगर टीचर इसका जवाब हाँ में दें तो इट मीन्स कोई ना कोई बच्चा आपके बच्चे को बुली कर रहा है। हो सकता है कोई टीचर ही बुली कर रही हो आपके बच्चे को। तो आपने फिर घर वापस आकर अपने बच्चे से इस बारे में ज़रूर पूछना है, और बच्चे को डांटना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल आराम से प्यार से अपने बच्चे से इस बारे में पूछना है, चाहे आपका बेटा है चाहे आपकी बेटी है। आपने अपने बच्चों को दूसरे बच्चों को मारना नहीं सिखाना, बदतमीज़ी करना नहीं सिखाना। आपने अपने बच्चों को नो कहना सिखाना है। बाज़ माएँ तमीज़ तहज़ीब के नाम पर बच्चों को इतना स्नब कर देती हैं कि बच्चा ना तो घर में कुछ बोल पाता है और ना ही स्कूल में बुलिंग का जवाब दे पाता है। तो बच्चों को इतना स्नब मत करें कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती का जवाब ही ना दे सकें। बच्चा आपको ख़ुद बताएगा कि उसको स्कूल में या क्लास में कौन बुली करता है, और जैसे ही बच्चा आपको ये बता दे तो आपने सबसे पहले एक रिटन कंप्लेन लिखनी है। आजकल तो कंप्लेन भी ईमेल हो जाती होती है, लिखने की, पेपर पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने सबसे पहले प्रिंसिपल को रिटन में एक ईमेल करनी है और फिर स्कूल आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में एक्शन लेगा। वैसे तो आजकल जो स्कूल्स हैं उनमें
ایک بلنگ کمیٹی بھی ہوتی ہے یا بلنگ کونسل ہوتی ہے جو اس طرح کے میٹرز کو سالو کرتی ہے. تو آپ نے اس معاملے کو اینڈ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے بچے کے اندر بھی کانفیڈنس آئے کہ اگر مجھے اسکول میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میرے پیرنٹس میرے پیچھے دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اور جب بچے کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ بچہ اسٹڈیز میں بھی کتنا اچھا پرفارم کرتا ہے. اچھا، اب آتی ہوں میں دوسرے سوال کی طرف جو آپ کو ٹیچر سے کرنا ہے. دیکھیں، ہم گھر پر بچے کو جب لے کر بیٹھتے ہیں پڑھانے کے لیے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ مما میں نے واش روم جانا ہے، یا مما مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، یا مما مجھے بھوک لگ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ڈرامے کر رہا ہے اور یہ ڈرامے وہ بس گھر میں کرتا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ کلاس میں اس کا جو اسٹڈیز کی طرف جو اٹینشن ہے اس کا لیول کیا ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بچوں کی توجہ کا جو دورانیہ ہے نا، یعنی اٹینشن سپین جو ہے وہ ویسے ہی کم ہو چکا ہے. اب جب آپ یہ سوال ٹیچر سے پوچھیں گی کہ یہ کلاس روم میں پڑھائی کی طرف کتنی توجہ دیتا ہے، لیکچر کتنی غور سے سنتا ہے، تو ٹیچر ممکنہ جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹیچر کہیں گی کہ شروع کے 15-20 منٹ تو یہ بالکل ٹھیک سنتا ہے، لیکن جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور یہ خاموش رہتا ہے، بس ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اور کام کی طرف دھیان نہیں دیتا. تو اگر ٹیچر ایسا کہیں تو آپ نے گھر پر آ کر پوموڈورو ٹیکنیک اپنانی ہے. اب یہ پوموڈورو ٹیکنیک کیا ہے؟ اچھا، اس میں نا بچے پر 2 گھنٹے کا پہاڑ مت توڑیں. آپ اسے کہیں بیٹا صرف 20 منٹ فل دھیان سے پڑھو. ہم مائیں کیا کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب ٹک کر بیٹھ جاؤ اور 1 گھنٹہ آرام سے تم نے بیٹھ کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کہیں نہیں ہلنا. یا پھر 2 گھنٹے ہم کہتے ہیں کہ بس بیٹھ کر پڑھو، اب اس 2 گھنٹے میں تم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اب پوموڈورو ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف 20 منٹ بچے کو دینے ہیں اور اس کو کہنا ہے کہ صرف 20 منٹ تم فل اٹینشن کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد 5 یا 10 منٹ کا بریک ہے، تم کارٹون دیکھو، چپس کھاؤ، واش روم ہو آؤ، پانی پی لو، اور آہستہ آہستہ اس 20 منٹ کو آپ نے 25 اور پھر 30 منٹ پر لے کر جانا ہے. بچے کے دماغ میں نا پڑھائی کو، تعلیم کو زبردستی مت ٹھونسیں اور اس کو جو اس کا اسٹیمنا ہے نا اس کے مطابق چلنا سکھائیں اور اس کی جھجک کو ختم کریں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صرف 20 منٹ کا ٹائم بچے کو دیں گی نا تو بچہ شوق سے پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں 20 منٹ کے بعد جلدی سے اٹھ جاؤں گا. اور پھر اس 20 منٹ کو آپ نے آہستہ آہستہ بڑھا کر 25، 30، 35 اور 40 منٹ پر لے کر جانا ہے. اب میں آتی ہوں تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال میں آپ سب ماؤں سے کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا ٹیسٹ میں یا امتحان میں گندے نمبر لے کر آتا ہے تو وہ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یعنی آپ سے وہ چھپاتا ہے کہ اس کے نمبر گندے آئے ہیں، یا پھر آپ کو خود آ کر بتا دیتا ہے کہ اس کے امتحان میں یا ٹیسٹ میں نمبر خراب آئے ہیں. اب نمبر کم آنا نقصان نہیں ہے، بچے کا منافق یا جھوٹا بن جانا سب سے بڑا نقصان ہے. ماؤں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا بچہ اسکول میں ٹیچر سے جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ مما بیمار تھیں اس لیے ہوم ورک نہیں کیا، یا مما نے تیاری نہیں کروائی تھی. اکثر بچے ہوم ورک نہیں کرتے اور وہ ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، یا مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا مما گھر پر نہیں تھی اس لیے ہوم ورک نہیں کیا. اگر تو ٹیچر آپ کو کوئی ایسی بات بتاتی ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نا ریڈ سگنل ہے. بچہ جھوٹ تب بولتا ہے جب اسے سچ بولنے پر سزا کا ڈر ہو. گھر جا کر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بچے کو سب سے پہلے تو کوئی سزا نہیں دینی، ٹھیک ہے. آپ نے بچے کو گلے لگانا ہے، پیار کرنا ہے، اور ایک اصول اپنانا ہے جو کہ ہے نو پنشمنٹ آن ٹروتھ، یعنی سچ بولنے پر کوئی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اصول آپ نے بچے کو بھی بتانا ہے کہ نو پنشمنٹ آن ٹروتھ. اور بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی ہو بیٹا، آپ کے ٹیسٹ میں کم نمبر آئے ہیں، آپ نے ٹیسٹ ڈراپ کر دیا ہے، آپ نے کوئی پیپر چھوڑ دیا ہے، آپ کے ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئے ہیں، تو آپ نے سچ مجھے بتانا ہے. نہ میں تمہیں ڈانٹوں گی، نہ میں تمہیں ماروں گی، بلکہ ہم مل کر اس کو ٹھیک کریں گے. جب بچے کے دل سے ماں باپ کا خوف نکلے گا نا اور اعتماد ملے گا تو وہ اسکول میں ٹیچر کے سامنے بھی سچ بولے گا، اور آپ کے سامنے تو سچ بولے گا ہی بولے گا. کلاس میں فیل ہو جانا میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ تو آپ ریکور کروا ہی دیں گی، لیکن اگر کردار میں فیل ہو گیا نا تو پھر آپ کبھی بھی اس کی اس برائی کو ریکور نہیں کر سکیں گی. نمبروں کا کیا ہے، آج کم ہے کل زیادہ آ جائیں گے.
اچھا، اب اگلا سوال جو آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم ماؤں کو ہمیشہ یہ فکر کھاتی ہے کہ کہیں ہمارا بچہ کسی غلط کمپنی میں تو نہیں بیٹھ رہا۔ 15-16 سال کے بچے کو تو 15-16 سال کے بچے تو ویسے ہی دوستوں کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، اور فارغ وقت میں آپ کے بچے کن سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ نے ٹیچر سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ میرا بچہ کلاس میں کن بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا بریک میں جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ٹیچر آپ کو بتائیں کہ آپ کا بچہ ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ہوم ورک نہیں کرتے، جو اسٹڈیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے، یا جن کا بیہیویئر خراب ہے، اسی لیے اس بچے کی جو پرفارمنس ہے اسٹڈیز میں وہ بھی خراب ہو رہی ہے، تو اب یہ بات سن کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم مائیں نا یہیں پر سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں۔ ہم گھر آ کر کہتی ہیں خبردار اس لڑکے سے بات کی، خبردار اس لڑکے کے ساتھ تم بیٹھے، خبردار تم اس لڑکے کے ساتھ کھیلے بریک میں، وہ تو ہے ہی گندا۔ دیکھیں بچہ کیا ہوتا ہے نا، بچہ ضد میں آ کر اسی کے پاس جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹیچر سے کہنا ہے کہ سرسری طور پر اس کا ڈیسک تبدیل کرنا ہے، اس کی چیئر، اس کی سیٹ تبدیل کر دیں، کسی پڑھنے والے یا اچھے اخلاق والے بچے کے ساتھ بٹھا دیں۔ دوسرا کام، اس دوست کو اپنے گھر انوائٹ کریں، اسے پیزا کھلائیں، اسے دیکھیں کہ اس بچے میں کیا خرابی ہے۔ جب وہ بچہ آپ کے گھر آئے گا نا تو آپ کو خود نوٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ جب وہ بچہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اپنے بچے کو پیار سے گائیڈ کر سکیں گی کہ بیٹا اس کی یہ عادت اچھی ہے لیکن یہ عادت بری ہے۔ بچے کے سامنے تو ظاہر ہے آپ نے نہیں کہنا، لیکن جب آپ کے بچے کا وہ دوست چلا جائے اور آپ نوٹس کر لیں کہ اس میں کیا عادت آپ نے بری دیکھی ہے، تو پھر آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہے کہ آپ نے بیٹا یہ بری عادت نہیں سیکھنی، اور آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ کمپنی کا کتنا برا اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچے ظاہر ہے ایک بار میں تو یہ نہیں سمجھیں گے، لیکن جب آپ بار بار بچوں کو بیڈ کمپنی کے بارے میں بتائیں گی تو اور پیار سے بتائیں گی تو بچہ لازمی آپ کی بات کا اثر لے گا۔ اب میں آتی ہوں سوال نمبر 5 کی طرف۔ آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ سچ سچ مجھے بتائیں کہ کیا میرے بچے کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف رٹا مار رہا ہے یا اسے واقعی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بچے کا کانسیپٹ کیسا ہے، سائنس کے بارے میں، انگلش کے بارے میں، میتھس کے بارے میں، اردو کے بارے میں۔ دیکھیں آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ صرف رٹا سسٹم بن چکا ہے۔ 100 میں سے 98 نمبر آ جاتے ہیں، لیکن بچے کو دکاندار کے پاس بھیجیں تو وہ 50 روپے کا حساب نہیں کر پاتا۔ مائیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ لکیر کا فقیر نہ بنے بلکہ اس کا ذہنی رجحان بہتر ہو۔ اب ٹیچر اگر آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ تو بالکل کتاب جیسا لکھ دیتا ہے، مارکس بھی اچھے لے کر آتا ہے، لیکن جب میں سرپرائز ٹیسٹ لیتی ہوں یا گھما کر سوال پوچھتی ہوں تو یہ بلینک ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، بس لکیر کا فقیر بنا رہتا ہے، ہوتا ہے نا اکثر اس طرح۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ گھر پر آپ رٹا لگوانا بند کریں۔ دیکھیں جب تک بچے کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے نا، بچہ، میں نے وہی کہا نا کہ پیپرز میں تو پورے نمبر لے آئے گا، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا نا تو وہ بالکل زیرو ہوگا۔ جب وہ سائنس کا یا سوشل اسٹڈی کا آپ کا بچہ کوئی چیپٹر پڑھے تو اسے کہیں کہ یہ جو سبق تم نے یاد کیا ہے یہ مجھے کہانی کی طرح سناؤ، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ بچہ وہ سبق آپ کو اپنی زبان میں سمجھائے گا تو اس کا کانسیپٹ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو کہنا ہے مجھے سناؤ مت، مجھے سمجھاؤ، مجھے یہ چیز نہیں آتی، مجھے بتاؤ بچے کو کہ نا یہ رٹے کیسے سے کرنی باہر ہے۔ نکالیں۔ میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ سائنس کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے، سوشل اسٹڈیز کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے، ذمہ لگا دیتی ہیں کہ یاد کر لو، ہم گھنٹے بعد تم سے سنیں گے، اور بچہ ایسا زبردست رٹا مار کر ماں کو سنا دیتا ہے۔ ماں کی بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ جی بچے نے بڑا اچھا یاد کر لیا ہے، حالانکہ وہ یاد تو کر لیتا ہے لیکن اس کو ککھ سمجھ نہیں آئی ہوتی، اور اس رٹے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 3 دن اس کو یاد رہتا ہے، 3 دن بعد وہ بھول جاتا ہے۔ تو بچے کو رٹے سے نکالیں، کوشش کریں کہ خود اپنے بچے کو وہ چیز سمجھائیں، اور اگر آپ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ نہیں سمجھا سکتی، تو آپ کو ٹیوشن لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یوٹیوب پر ہر چیز کے بارے میں ویڈیو موجود ہے، سوشل اسٹڈیز کیا، سائنس کیا، میتھس کیا۔ میرے خود بچے یوٹیوب ویڈیوز سے دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ میرے بچے تو ویسے تو میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ بہت ہیلپ کرتے ہیں اسٹڈیز میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز جو بہت ہی ایڈوانس لیول پر ہے اور ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو میرے بچے یوٹیوب ویڈیوز سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ میرے بچوں کی کوئی ٹیوشنز نہیں ہیں۔
پھر چھٹا سوال آپ نے اپنے بچے کے ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے میرے بچے کے موڈ، رویے یا کام کی کوالٹی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھی ہے؟ یہ سوال آپ نے ضرور پوچھنا ہے. دیکھیں آج کل کے بچے نا بہت جلدی ذہنی دباؤ، سٹریس یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات گھر میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اسکول میں بچہ کسی پریشانی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے جو وہ والدین سے شیئر نہیں کر پاتا، اور مائیں اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں کہ بچہ چڑچڑا کیوں ہو رہا ہے. تو اگر ٹیچر آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہیں کہ جی ہاں پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ کلاس میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ اداس بیٹھا رہتا ہے، یا اس کا یہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہا، یا اس کے ہوم ورک کی کوالٹی یا ٹیسٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، صاف پتہ چلتا ہے کہ ہوم ورک دھیان سے نہیں کیا گیا، تو یہ بہت نازک موڑ ہے. اگر ٹیچر ایسا کہیں تو گھر جا کر آپ نے بچے پر غصہ نہیں کرنا بلکہ اس کی دوست بن جائیں. رات کو سوتے وقت اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، پیار کریں کہ بیٹا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، کسی ٹیچر نے کچھ کہا ہے، کوئی بچہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ. دیکھیں بچہ جب بھی آپ کو بتائے گا نا پیار سے تو بتائے گا، لیکن اگر آپ غصہ کریں گی تو بچہ آپ کو کبھی کچھ نہیں بتائے گا. جب بچے کو یقین ہوگا نا کہ ماں اس کی ڈھال ہے تو وہ اپنے دل کا غبار نکال دے گا. اسی طرح آپ کسی بھی بڑے نفسیاتی مسئلے کو شروع میں ہی پکڑ کر اپنے بچے کو محفوظ کر سکتی ہیں. 7واں اور آخری سوال کہ تعلیم کے علاوہ میرے بچے میں آپ کو کون سی ایسی اسکل، کون سا ٹیلنٹ نظر آتا ہے، یا آپ نے ٹیچر سے ضرور پوچھنا ہے تاکہ آپ اپنے بچے کی اس اسکل کو، اس ٹیلنٹ کو ابھار سکیں، اسے سپورٹ کر سکیں. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں آگے ہو. ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ہم گھر پر اسکول کے ساتھ مل کر کیسے کام کریں. اب ٹیچر کا جواب اگر ہے کہ آپ کا بچہ بولنے میں بہت اچھا ہے، یا اس کی ڈرائنگ بہت کمال کی ہے، لیڈرشپ اچھی ہے، اگر آپ گھر پر روزانہ اسے 15 منٹ اونچی آواز میں ریڈنگ کروائیں یا موبائل کا وقت کم کر کے اس کے ہنر پر یا اس کے اسکل ٹیلنٹ پر کام کریں، یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. جب آپ اس طرح کے سوال ٹیچر سے پوچھتی ہیں نا تو ٹیچر کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ صرف شکایتیں کرنے نہیں آئی ہیں بلکہ آپ واقعی مخلص ہیں. ٹیچر جو ہوم ورک یا ایڈوائس گھر کے لیے دیں اسے ایک ڈائری پر نوٹ کریں اور گھر آ کر اس پر روزانہ عمل بھی کریں. بچے کی اس چھپی ہوئی صلاحیت کو یا ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے اسے وقت دیں، یہی اس کا اصل مستقبل بنے گا. تو اب میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہر ماں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. چلیں جی ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. کامنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.